रही मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इतरब बराए सेंट्रल रीजन और गिलगित की मुश्तरका काविज़ से आपके लिए सूफ़ी नाइट सीरीज़ का पहला प्रोग्राम फ़िक्र जलालुद्दीन रूमी के उन्वान से आपकी खिदमत में गुलशन अमीन हाज़िर हूँ और हदिये याली मदद और खुश आमदीद कहती हूँ। सामीन ज़ीबकार, सूफ़ी नाइट सीरीज़ अपने नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ और नुमाया सूफ़ी शुअरा जैसे कि जलालुद्दीन रूमी, फरीदुद्दीन अतार, शम्स तब्रेज़, हाफिज़ शिराज़ी, शेख सादी और कई दीगर शुअरा की हालात ज़िंदगी, मौज़ूआत कलाम, तसनीफ़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को न सिर्फ जानने का मौका मिलेगा बल्कि उनकी शायरी और तालीमात की हमारी ज़िंदगी से रेलेवेंस, मुताबिकत के मुख्तलिफ डायमेंशंस को उजागर करने का भी, जो हमें तमाम अदियान, सकाफ़त, रंग व नस्ल और सरहदी हदूद से बालातर होकर इंसान दोस्ती, अमन मोहब्बत, सच्चाई, ईमानदारी, ख़यालदारी, इनफ़रादी जुस्तजू और अपने खालिक हकीकी से ताल्लुक़ और रिश्ते को मजबूत बनाने के साथ जोड़े रखने का अमली पैगाम भी दिया है। इसको भी समझने में हमें मदद फ़राहम करेगी। सामीन मोहतरम, जब भी हम सूफियाना कलाम सुनते हैं तो हमारे दिलों में एक पुरअसर एहसास पैदा होता है जो हमें इनकी इखलाकी और रूहानी पहलुओं पर अमल करने के लिए रग़बत दिलाते हैं। जैसा कि शुरू में ज़िक्र हो चुका है कि आज हम जिस नामवर और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सूफ़ी शायर को मौजू सुखन बनाने जा रहे हैं, वो शख्सियत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, ये नहायत हरदिल अज़ीज़, फ़न ख़ताबत के माहिर, फ़ारसी, उर्दू, अरबी और दीगर इलाकाई ज़ुबानों पर अबूर रखते हैं। मोहतरम उस्ताद की खिदमात का सिलसिला 5 दहाइयों 5 डिकेड से ज़्यादा अरसे पर मुहीत है और इतरब बराए पाकिस्तान के सीनियर स्कॉलर हैं। आपकी खिदमात न सिर्फ पाकिस्तान और शुमाली अलाक़ाजात बल्कि दुनिया के कई ममालिक जैसे कि कनाडा, ताजिकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जमातों में भी अपनी इल्मी खिदमात को सरअंजाम दिया है। आपकी खिदमात इतरब के अलावा दीगर जमाती इदारों पर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं। इसके अलावा पिछले कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के मेंबर की हैसियत से भी अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आज के मेहमान मोहतरम उस्तादों के उस्ताद, हमारे उस्ताद वज़ीर फ़िदा अली एसार साहिब को खुश आमदीद कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि थोड़ी देर में स्क्रीन पर जो लिंक शेयर किया जाएगा, इसमें अपनी कीमती आरा और तजावीज़ को ज़रूर हम तक पहुँचा दें ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्रामों को बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। वज़ीर मोहतरम उस्ताद फ़िदा अली एसार साहिब, आपसे गुजारिश करूँगी कि हमारे नाज़रीन और हम सब के लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हालात ज़िंदगी के हवाले से अपने ज़री ख़यालात से आगाह फरमाएँ। बनामे आन के दाराई जहान अस्त, खुदावंद तनो अक्लु रवान अस्त, इतरब बराए सेंट्रल रीजन और इतरब गिलगित के इश्तराक से सूफियाए कलाम की शख्सियत और उनकी तालीमात पर मुश्तमल जो खूबसूरत और फ़िक्रअंगेज़ प्रोग्राम का अहतमाम किया हुआ है, जिसमें मुक़्तदिर इरफ़ानी शख्सियत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शख्सियत और फ़िक्र पे गुफ्तगू के लिए आज मुझे जो दावत दी गई है, जिसके लिए मैं इतरब बराए सेंट्रल रीजन और इतरब बराए गिलगित के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस में आनसा अलवाइज़ा गुलशन अमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी हैसियत से बढ़कर तारुफ में जिन कलिमात का इजाफ़ा किया, मौला उनके ईमान में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ।
حضرات گرامی، آج ہم جس مقتدر عرفانی شخصیت کی ذات اور فکر پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دنیائے علم و ادب اور عالم تصوف و سلوک میں مولوی مانوی کے عرفی نام سے اپنی پہچان اور شہرت کا فریرہ گاڑ چکے ہیں، جبکہ آپ کا اصل نام جلال الدین بلخی ابن مولانا بہاؤالدین بلخی تھا۔ اپنے وطن مالوف سے قونیہ ہجرت کے بعد آپ جلال الدین رومی کے نام سے زیادہ شہرت پا گئے۔ اس زمانے میں شہر بلخ اسلامی علوم و معارف کے مرکز کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا، اور یہ شہر خوارزم شاہی سلطنت میں شامل تھا۔ اس زمانے میں سلطان خوارزم شاہ تخت سلطنت پر متمکن تھا۔ وہ مولانا بہاؤالدین بلخی کی شہرت و مقبولیت کو اپنے لیے ایک طرح کا خطرہ سمجھ رہا تھا۔ اس کشیدہ صورتحال کے پیشی نظر مولانا بہاؤالدین بلخی نے بلخ سے ہجرت کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مولانا جلال الدین بلخی 6 یا 8 سال کی عمر میں تھے۔ مولانا بہاؤالدین بلخی ہجرتی سفر کے دوران اپنے عیال کے ساتھ جب شہر نشاپور سے گزرے تو آپ نے رات حضرت شیخ فرید الدین عطار کے ہاں گزاری۔ شیخ عطار کی نگاہ حقیقت بین نے 6 یا 8 سالہ جلال الدین کی پیشانی پر سعادت مندی کا ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مولانا بہاؤالدین کو اشارتاً بتایا کہ اس بچے کی تربیت کا خاص خیال رکھنا، یہ اپنے عہد کے ایک بزرگ ترین ہستی بننے والا ہے۔ شیخ عطار نے اس موقع پر جلال الدین کو اپنی مثنوی اسرار نامہ کا مسودہ بھی تحفتاً عنایت دی۔ مولانا بہاؤالدین بلخی کا یہ ہجرتی سفر 10 سالوں پر محیط رہا۔ بالآخر آپ بازنطینی سلطنت کا حصہ جنوبی ترکی کے شہر قونیہ میں مستقلاً سکونت پذیر ہوئے۔ قونیہ کے حکمران سلطان علاؤالدین کیقوباد نے بے اندازہ عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے آپ اور آپ کے عیال کے لیے آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے وسائل بہم پہنچائے۔ قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی نے اپنے والد ماجد کے فیضان تربیت سے علوم دینیہ و عرفانیہ میں مہارت حاصل کی۔ پھر آپ کے والد بزرگوار کی خواہش پر شیخ برہان الدین محقق سے عرفان و سلوک کی تربیت مکمل کی۔ شہر قونیہ میں آپ کے والد بزرگوار نے علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کے لیے جس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اور اپنی زندگی میں بے شمار متلاشیان علم و عرفان کو فیضیاب کیا تھا، آپ کی وفات کے بعد شیخ برہان الدین محقق نے اس مدرسے کی نظامت سنبھالی، جبکہ مولانا رومی اس دوران دمشق و حلب کے مدرسوں میں ممتاز علماء و عرفا سے تکمیل علوم و معارف کے لیے سرگرم تھے۔ جب مولانا رومی حصول درسیات سلوک و عرفان سے فارغ ہو کر قونیہ واپس آئے تو شیخ برہان الدین محقق نے آپ کے والد گرامی کے مدرسے کی نظامت آپ کے سپرد فرمائی اور آپ کے فیضان تدریس سے سینکڑوں طالب علم علوم اسلامیہ کے مختلف شعبوں میں اختصاص حاصل کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن مولانا رومی اپنی درسگاہ میں مصروف تدریس تھے کہ ایک مجذوب اور قلندر اچانک آپ کے مدرسے میں داخل ہوا اور مولانا کے تدریسی اسٹیج کے قریب آ کر آپ کے سامنے رکھے ہوئے علوم اسلامیہ کی مستند کتابوں کی طرف اپنے عصا سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اپنے سامنے یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ مولانا نے بتایا کہ قلندروں کو اس سے کیا تعلق؟ تو قلندر جلال میں آیا اور کتابوں کو اپنے عصا کے نوک سے اسٹیج کے سامنے موجود حوض میں پھینک دیا۔ مولانا بہت پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں قلندر کو مخاطب کر کے بتایا کہ قلندر، تم نے میری زندگی کا سرمایہ تلف کر دیا۔ تو قلندر مسکرا کر اپنے عصا کے نوک سے ایک ایک کر کے ساری کتابوں کو مولانا کے سامنے رکھ دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ساری کتابیں گیلی ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس پر مولانا نے حیرت سے قلندر کو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو قلندر نے مسکرا کر بتایا کہ ملاؤں کو اس سے کیا نسبت۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ قلندر کون تھا جس نے ایک ہی قلندرانہ نظر
سے مولانا رومی کی زندگی کو ایک حیرت انگیز عرفانی انقلاب سے دوچار کر دیا، جس کی طرف مولانا رومی خود اشارہ فرماتے ہیں: مولوی ہرگز نشد ملا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ سیرت نگار بالعموم شعوری طور پر شمس تبریز کے خاندان کو مجہول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ شیعہ امامی اسماعیلی امامت کی 49ویں کڑی حضرت امام علاء الدین محمد کے فرزند گرامی تھے۔ کفاف کے لیے موبائل اشیاء کی فروشی کو اختیار کیا ہوا تھا۔ شہر بشار، قریہ بقریہ آپ لوگوں کا ہاتھ اشیاء ضرورت کو بیچتے اور فیوضات عرفان و سلوک کو عام کر دیتے۔ یہ اسی شمس تبریز جیسے عارف حق کی عرفانی نظر کا اثر تھا جو حضرت علامہ اقبال کے بقاء الوادی عشق بسی دور دراز استے والے تے شود جادہ یہ 100 سالہ بے آہے گاہے، یعنی عشق حقیقی کی وادی تو بڑی وسیع و عریض ہے، لیکن کبھی کبھار 100 سال کا راستہ ایک ہی آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ اس مصداق سے شمس تبریز سے مولانا کی ایک ملاقات نے آپ کے اندر کی دنیا کو بدل دیا۔ اس ملاقات نے مولانا کو اپنا بساط تدریس کو لپیٹنے پہ مجبور کیا اور آپ کے لبوں پر مہر سکوت لگا دیا۔ ایک مدت کی سکوت کے بعد جب مولانا رومی بولنے لگے تو اس نے 3 تصانیف کا روپ دہا لیا جو اس مطابق ہے۔ بہت دل کو چھو لینے والی، بہت فکر و نظر والی باتیں آپ نے استاد محترم وزیر فدا علی اسار صاحب آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ہم اور جاننا چاہیں گے کہ مولانا جلال الدین رومی کے تصنیفات، موضوعات، کلام کے حوالے سے آپ سے۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایک عرصے کے سکوت کے بعد مولانا جب بولنے لگے تو اس نے 3 تصانیف کا روپ ڈال لیا۔ آپ کی پہلی تصنیف فی ہی معافی ہے۔ یہ نثری کتاب عارف رومی کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروانہ کو لکھے۔ معین الدین پروانہ قونیہ کے حکمران رکن الدین خلیج ارسلان کے دربار کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان کو رومی سے بے پناہ عقیدت تھی۔ وہ اکثر عارف رومی کے حضور میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ان خطوط کے اندر بھی رومی نے تصوف و عرفانیات کے رموز و اسرار کی طرف توجہ دلائی۔ آپ کی دوسری تصنیف دیوان، یہ عارف رومی کی غزلوں کا مجموعہ ہے جس میں 50,000 اشعار ہیں۔ اس دیوان کی اکثر غزلوں کے مختم رومی نے اپنے پیر و مرشد شمس تبریز کا نام لیا ہے، اسی لیے لوگ عمومی طور پر شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنا مغالطے کی بنیاد پر ہے۔ محققین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اس دیوان میں شامل تمام غزلیں عارف رومی ہی کی ہیں۔ اسی دیوان کی ایک غزل میں رومی فرماتے ہیں: نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام یا خطابم ہم از آفتاب گویم۔ میں رات ہوں نہ رات کا پجاری کے خواب کی باتیں بتاؤں۔ جب میں رشد و ہدایت کے سورج کا غلام ہوں تو پھر میری ساری گفتگو یعنی مکالمے کا محور بھی یہی آفتاب ہدایت ہوگا۔ عارف رومی اسی دیوان کی ایک اور غزل میں نماز کے حوالے سے جو دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے ایک توجہ طلب نقطہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں دیوان میں: اگر نے روی دل اندر برابر تارم، منی نماز حسابی نماز نشمارم، کسے کی جامع بسگ برزنت نمازی نیست، نمازی من بچی ارزد که در بغل دارم، وگرنه این چی نمازی بود که من به تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنا دل کا رخ تیرے روبرو نہ کر پاؤں جو میرے قلب و روح کا قبلہ ہے تو میں اس نماز کو نماز ہی شمار نہیں کرتا۔ جس کسی نمازی کا ظاہری لباس کسی کتے سے لگ جائے تو اس کتے سے لگے ہوئے لباس کے ساتھ اس کی نماز باطل ہو جاتی۔
اگر ایسا ہے تو پھر میری نماز کی کیا اہمیت ہوگی جبکہ میں نفس و حوث کا زندہ کتا اپنے بغل میں دبائی نماز پڑھ رہا ہوں؟ تیرے عشق و محبت کے بغیر پڑھی جانے والی نماز بھی کیا نماز کہلا سکتی ہے؟ جو بظاہر میں نے اپنا چہرہ محراب مسجد کی طرف تو کر دیا، مگر میرا دل خواہشات نفس کے بازار میں گھوم رہا ہے۔ آپ کی تیسری کتاب اور تیسری تصنیف جس کو آج کی گفتگو میں خاص طور پر فوکس کیا جا رہا ہے، مثنوی معنوی۔ مثنوی عارف رومی کی وہ زندہ کتاب ہے جس نے مولانا رومی کو حیات جاویدان اور شہرت دوام عطا کی ہے۔ اگرچہ ایران کی ادب پرور سرزمین میں فارسی زبان کی 4 کتابوں کو غیر معمولی شہرت اور پذیرائی حاصل رہی ہے، جن میں شاہنامہ فردوسی، گلستان سعدی، دیوان حافظ شیرازی اور مثنوی مولانا رومی شامل ہیں۔ جب ان 4 کتابوں کا بھی موازنہ کیا جاتا ہے تو مثنوی معنوی کی مقبولیت کا گراف سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ اس زندہ کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسلامی دنیا کے تمام منابر یعنی اسٹیجز سے آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے بعد مثنوی ہی کے اشعار سے خطبہ و ذاکرین اپنے مواعظ کو زینت بخشتے ہیں۔ مثنوی معنوی کے اشعار کی مجموعی تعداد 26,600، یاد رکھیے، مثنوی کے اشعار کی مجموعی تعداد 26,666 ہے۔ عارف رومی کی اس زندہ کتاب یعنی مثنوی کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یعنی مثنوی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مثنوی شاعری کی وہ صنف ہے جس کے پیش مصرع و پس مصرع ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے۔ یہ صنف سخن خاص طور پر اخلاقیات اور تصوف و سلوک کے موضوع کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے، اسی لیے ان موضوعات پر لکھنے والوں نے مثنوی ہی کا انتخاب کیا ہوا، جیسا کہ حکیم صناعی کا حدیقہ اور شیخ عطار کا اسرار نامہ اور منطق الطائر۔ مگر عارف رومی کو جو مقبولیت عامہ کا درجہ حاصل ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے مولانا جامی نے رومی کی مثنوی کو فارسی زبان میں عکس قرآن کہا۔ بلا شبہ مثنوی مولانا رومی پر قرآن مجید کا گہرا اثر ہے، اس لیے رومی نے بھی اسلوب قرآن کا اتباع کرتے ہوئے مجرد حقیقتوں کے اظہار کے لیے تمثیلات و تشبیہات سے کام لیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت تفصیلی طور پر ہمیں جاننے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ استاد محترم، رومی کے خطوط، دیوان اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مثنوی جن کی شہرۂ آفاق پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کانوں میں رس گھول دیں، اپنے دلوں کو مسرور کر دے کلام مولانا روم سن کر۔
ازب شکل کت ایار برآمد، اس کلام میں کیا فرماتے ہیں اور دیگر ان کے کلام کے حوالے سے آپ اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے گفتگو کے پچھلے حصے میں دیوان شمس سے ایک غزل کا حوالہ دیا تھا، جس میں رومی فرماتے ہیں نشبم نشب پرستم کا حدیث خواب گویم، میں نرات ہوں نرات کا پجاری کے خواب کی باتیں اپنے سننے والوں کو سناؤ، جو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، چونکہ میں ایک رشد و ہدایت کے سورج کا غلام ہوں۔ تو اس تناظر میں میرے سارے کلام اور مکالمے کا محور بھی وہی آفتاب ہدایت ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ مولانا رومی نے اپنے 50,000 اشعار کے اندر اسی آفتاب ہدایت کو فوکس کیا ہوا ہے، اور یہ جو کلام ہے شاعری کی اصطلاح میں اس کو کلام مستضاد کہا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے مفعول مفاعیل مفاعیل فعولاً مفعول فعولاً۔ تو اسی پر رومی نے یہ کلام لکھا ہے، اور اس کلام کے اندر تباتر اور تسلسل سے اسی رشد و ہدایت کے آفتاب کی دنیا میں موجودگی کا حوالہ دیا، جو یا تو نبوت کی صورت میں یا امامت کی صورت میں اس زمین پر جب تک بنے ہوئے انسان موجود ہے ان کی رہبری و رہنمائی کے لیے یہ آفتاب ہدایت اپنا جلوہ تبدیل کرتے ہوئے مختلف شکلوں اور صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے انسانیت کو ہدایت سے فیض یاب فرماتے ہیں۔ تو یہ مولانا رومی کے غزلیات میں ایک منفرد کلام ہے، جس کو شاعری کی اصطلاح میں کلام مستضاد کہا جاتا ہے، اور اسی نور کے دنیا میں موجودگی کا شاعرانہ زبان میں تذکرہ فرمایا ہے۔ انبیاء کی سلسلے میں اس نور کا ظہور، اور پھر اس کے بعد جب تک انسان اس سیارہ زمین پر موجود ہے، پھر یہ اولیاء و اوصیاء اور اماموں کے جلوے کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف جلوے مختلف صورتیں اختیار کرتے ہوئے موجود ہیں۔ اسی کو جاننا، اسی کو پہچاننا، اسی کو سمجھنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا انسان کی زندگی کا حاصل ہے۔ بہت بجا فرمایا آپ نے۔ جہاں اتنے سارے کلام لکھے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مثنوی ہے، اشعار ہے، دیوان ہے، خطوط ہیں، آج کی ہماری زندگی کے حوالے سے مطابقت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک نوجوان سے سننے والے تمام سامعین ناظرین، ہماری جماعت اور دیگر ہمارے معاشروں کے اندر لوگوں کے لیے کیا مطابقت پیدا ہو سکتی ہے ان کی تعلیمات کے حوالے سے؟ ان کی تعلیمات تو جاندار ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، اس کے اندر روحانیت کی لافانی روح موجود ہے۔ مثنوی جس کے بارے میں مقتدر صوفیاء نے کہا، جیسا مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا، مثنوی مانوی مولوی است قرآن در زبان پہلوی، مولوی مانوی جلال الدین رومی کی مثنوی جو ہے وہ فارسی زبان میں قرآن کا عکس ہے۔ جس طرح قرآنی تعلیمات کا قیامت تک ہر زمانے سے مطابقت ہے، تو رومی نے اسی قرآن کو اپنے لیے محور بناتے ہوئے اسی قرآن سے جو فیض حاصل کیا، مختلف مثالوں، تمثیلات و تشبیہات کی صورت میں رومی نے جا بجا مثنوی کے اندر انسان کی زندگی کے لیے مختلف تعلیمات فراہم کی ہیں۔ مثلا میں اس وسیع زندہ کتاب سے بہت زیادہ تعلیمات کا حوالہ تو نہیں دے سکتا ہوں، مگر ایک دو حوالے میں کہ جن کا صرف کسی ایک زمانے سے نہیں، ہر زمانے سے، خواہ وہ انسانوں کا غار کی زندگی ہو یا پھر 21ویں یا 24ویں صدی کا زمانہ ہو ٹیکنالوجی کا،
جب تک سیارہ زمین پر انسان موجود ہے اس کے اخلاقی اقدار کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ اپنی گفتگو کے پچھلے حصے میں یہ بتا رہا تھا کہ مثنوی کا فوکس انسان ہے، انسان ہر زمانے میں ہے اور ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق انسان کی تربیت اور اس کی تعلیم و ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو اپنا مخاطب بنایا ہے اور تمام مخلوقات میں سے انسان ہی کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ جب خدا نے انسان کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے تو وہ انسان اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے کیسا ہونا چاہیے اور انسان سے اچھے اعمال کس طرح ظاہر ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہدایت الہیہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں حق تعالیٰ بار بار اپنے بندگان اطاعت گزار سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی تم کھاؤ اس حلال اور پاک و پاکیزہ رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا انسان کی روح پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ حلال کی روزی اور لقمے سے جو ایمانداری اور محنت سے حاصل کی گئی ہے، انسان کے ذہن میں علم و حکمت کا اضافہ ہو جاتا ہے، عشق حقیقی اور رقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ حرام کی روزی سے بغض و حسد اور جہالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ روح کی مثال ایک چراغ کی سی ہے، حلال کی روزی اس چراغ میں تیل کا کام دیتی ہے جو چراغ کو روشن کر دیتی ہے، اس کے برعکس حرام کی روزی روح کے چراغ میں پانی ڈالتی ہے اور پانی چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ جس کسی کے دل میں خراب خیالات پیدا ہوں، سمجھ لو کہ اس کی چراغ روح میں حرام روزی کا پانی پڑ چکا ہے جس نے چراغ روح کو بجھا دیا۔ فرماتے ہیں رومی لقمه کا نور افزود و کمال ان بود آورده از کسب حلال روغنی کاید چراغ ما کشد آب خانه چون چراغ را کشد علم و حکمت زاید از لقمه حلال عشق و رقت زاید از لقمه حلال چون ز لقمه تو حسد بینی دوام جهل و غفلت زاید دان آن را حرام زاید از لقمه حلال اندر دهان مایل خدمت عزم رفتن آن جہان۔ ایک اور نکتہ بہت خوبصورت تشبیہ کے ذریعے مولانا رومی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ گویا رومی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی حکمت سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، انسان کے اندر شیطان اسی طرح متحرک ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ عارف رومی شیطان کو انسانی وجود کے اندر چھپے ہوئے چور سے تشبیہ دیتے ہیں جو انسان کے اعمال حسنہ اور نیکیوں کو دکھائے بغیر چراتا ہے۔ جیسا کہ انسان گندم کا سٹاک تھیلے میں ڈال کر اپنے سٹاک روم میں رکھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے گندم کے سٹاک کو دیکھتا ہے تو تھیلے کو خالی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تھیلے میں پڑے ہوئے گندم کو چوہے نے چرا چرا کر خالی کر دیا۔ انسان اگر اپنے وجود کے تھیلے میں چھپے ہوئے اس چور چوہے یعنی شیطان پر دھیان نہ دے تو شیطان اس کے اعمال حسنہ کا گندم چراتا رہے گا۔ لہذا اپنے اعمال حسنہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے وجود سے اس چور چوہے یعنی شیطان کو بگانا پڑے گا، گندم چراتا رہے گا۔ رومی فرماتے ہیں ما درین انبان گندم می کنیم گندمی جمع آمدہ گم می کنیم چون بیندیشیم آخر ما بهوش کن خلل در گندم است از مکر موش
موستا انبانی ما خفرا زداست واسپنش انباری ما ویران شده است گرنموشی دزد در انبانی ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست اول جان دفع شر موش کن وانگا اندر جمع گندم کوش کن. فرماتے ہیں کہ ہم اپنے تھیلوں میں گندم کا سٹاک کرتے ہیں اور پھر سٹاک کیے ہوئے گندم کو گوا دیتے ہیں. ہم ہوش سے کام لیتے ہوئے جب سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گندم میں یہ خلل چوہے کی شرارت کا نتیجہ ہے. یہ چوہا ہی ہے جس نے ہمارے گندم کے تھیلے میں سراغ لگا دیا ہے. اس کی عیاری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گندم کا ڈھیر ویران ہو چکا ہے. اگر یہ چور چوہا اپنے گندم کے تھیلے میں چھپا ہوا نہیں تو 40 سال کا کمایا ہوا گندم یعنی نیکیوں کا ذخیرہ کہاں چلا گیا؟ اے میری جان، پہلے چوہے کی شرارت کو ختم کرو، اس کے بعد تب گندم کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرو. یعنی پہلے ہمیں اپنے وجود کے تھیلے سے مکر اور چور شیطان کو بگانا ہوگا. اس کے بعد پھر اپنے نیکیوں کو، اپنے عبادات کو، اپنے صالحات و حسنات کو یکجا کرنا ہوگا. تب ہم خدا کے حضور سرخرو ہو جائیں گے. اور بھی رومی کے بہت سے تعلیمات کے جان پرور، روح پرور مثالیں ہیں، مگر دامان وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ان تشبیہات و تمثیلات میں بیان شدہ حقائق کو آپ کے سامنے رکھیں. میرے خیال سے حاضہ یکتفی، یہ کافی ہے آج کی اس گفتگو کے لیے. بہت شکریہ. بہت خوب. میرے خیال سے ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام سے کئی پہلو ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ کیسے انسانیت کے احترام، آدمیت کی احترام، انسان کا جو مقام ہے اس کو، جب انسان کے احترام اور مقام کو پہچان سکیں گے تو مختلف ہونے کو ہم یقیناً سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، محبتیں بانٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں. انفرادی جستجو اور روحانی سفر جو کہ مولانا روم کے خاص موضوعات رہے ہیں کی اہم پہلو کی پرورش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اپنے نئے صوفی شاعر کے ساتھ پروگرام لے کر پیش خدمت ہوں گے. اس سے پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے کہ اسکرین پر موجود جو لنک بھیجا گیا ہے آپ اپنی آراء اور اپنے تجارت سے ہم تک شیئر کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. اجازت لینے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ میں استاد محترم کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ایک دم پھر گزارش کروں کہ آج کے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو خاص کوئی پیغام دینا چاہیں گے. تو میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے سننے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ اس وقت ہم کورونا کی جس وبا سے دوچار ہیں، اس کا ابھی تک صنعتی دنیا کے اندر بھی علاج، ویکسین، دوا ایجاد نہیں ہے. تو ہمیں صحت عامہ کی اتھارٹیز اور اسماعیلی امامت کے اداروں کی جانب سے اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر SOPs بتائے گئے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے، سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار عالمین ہمارے اس ریاست سے، ہماری اس سرزمین سے اس وبا کو بہت جلد دور فرمائیں اور وحدت انسانی کے جذبے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم سارے انسان، ہمارا تعلق جس مسلک سے بھی ہو، جس دین سے بھی ہو، جس شریعت سے ہو، قرآن کی روح کے مطابق ہے، روح واحدہ کے پیداوار ہونے کی صورت میں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک پرامن اور پرسکون شانتی بھری زندگی پروردگار ہمیں نصیب کرے. آمین.
بہت شکریہ. میں پھر ایک مرتبہ آپ کی بے حد شکر گزار ہوں ہمارے استاد محترم وزیر فدا علی احصار صاحب، اور آپ تمام ناظرین کا بھی جنہوں نے ہمیں غور سے سنا، اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کی آراء سنیں گے. اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو. آپ سب کا بے حد شکریہ. یا علی مدد. آپ کا بھی انصا الوائزہ گلشن صاحبہ شکریہ کہ آپ نے خاص طور پر مجھے اس عرفانی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی. حالانکہ میرا بساط بر علم اس شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا، تاہم جو کچھ بھی عرض کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ سامعین و ناظرین اس پر توجہ ضرور دیں گے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ اس پروگرام میں مرغوب فرمانے پر. بہت شکریہ. یا علی مدد.